बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ यमकुरु बिकल लज़ीना कफ़रू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़्रिजूक वयमकुरून वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। मोहतरम बुज़ुर्गों, भाइयों, इस्लामी माओं और बहनों, इस्लामी तक़वीम और कैलेंडर के एतबार से हम उसके आखिरी महीने के आखिरी अय्याम से गुज़र रहे हैं। आज माह ज़िलहज्जा की 26 तारीख़ है। 3 रोज़ के बाद इस्लामी तक़वीम का नया साल शुरू हो जाएगा, जिसे हम मुहर्रमुल हराम कहते हैं। ज़ुक़ादा, ज़िलहज्जा, मुहर्रमुल हराम ये अशहुर हुरुम में शामिल हैं, यानी हुर्मत वाले महीने में। चौथा महीना रजब है। इनकी अपनी एक फ़जीलत है, एक हैसियत है शरई एतबार से। इस्लामी नया साल मुहर्रमुल हराम जब शुरू होता है तो जैसा कि मैंने खुतबा जुमा में ज़िक्र किया कि हमारे यहाँ इसका नाम लेते ही मुसलमान तो मुसलमान, गैर मुस्लिमों के यहाँ भी जिस चीज़ का तसव्वुर उभरता है, ताज़िया, करबला के वाक़यात, उससे मुताल्लिक़ा महफ़िलें और कुछ ऐसी रस्में तरीक़े जिनका हकीकत में इस्लाम और इस्लामी तालीम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। दूसरी कौमें नए साल जश्न और ख़ुशी के साथ मनाती हैं। मुसलमान करबला और करबला के वाक़यात के हवाले से मातम और नौहे के साथ नए साल की शुरुआत करते हैं। हालांकि ये इस्लाम नहीं है। नया साल जब शुरू हो तो हमें किन चीज़ों का तज़किरा करना चाहिए। मुहर्रम की 10 तारीख़, जिसको आशूरा कहते हैं, आशूरा अशर से बना है, 10वीं तारीख़ को आशूरा कहा जाता है। मुहर्रम की आशूरा को 10वीं तारीख़ को जो लोगों ने ताज़िए वाला, ताज़ियों की डुबाने या उससे मुताल्लिक़ा बाज़ दूसरे रसूमात का दिन बना दिया, उस दिन की हकीकत में शरीयत के एतबार से क्या अहमियत है, फ़जीलत है, मकाम है, ये अगर हम जानें तो सिर्फ़ इतना कह सकते हैं कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपके साथ बनी इसराइल को अल्लाह तबारक व तआला ने फ़िरौन और उसके पंजाए इस्तिबदाद से, उसकी कौम से निजात दी थी। मोजज़ाना तौर पर वो पूरी ताकत, क़ुव्वत, लश्कर और हुकूमत का हामिल, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनी इसराइल के उन टूटे फूटे लोगों के साथ जो बरसों से ग़ुलामी की आदत पड़ गई थी, जिनके अंदर हौसला, ताकत, हिम्मत की कोई का वजूद ही नहीं था, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बाद में मोजज़ात देखने के बावजूद कहते हैं इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, आप और आपका रब जाइए, लड़िए, हम यहाँ बैठे रहेंगे। ऐसी पस्त हिम्मत कौम जो ग़ुलामी से निकल कर आई है, हिम्मतें टूटी हुई हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, बूढ़े शामिल हैं उसमें, और कोई हथियार और कोई तैयारी नहीं, फ़िरौन के लश्कर से मुकाबले का सवाल ही पैदा नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला ने इसी 10 तारीख़ को उनको समंदर से रास्ता पैदा करके दरिया में रास्ता बनाकर निकाला, आले फ़िरौन को उसमें गरकाब कर दिया, मोजज़ाना तौर पर मूसा और बनी इसराइल की मदद फरमाई। इस हवाले से मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस दिन रोज़ा रखा था शुक्राने का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हम ज़्यादा हकदार हैं कि मूसा की मुताबिअत करें, हम भी रोज़ा रखेंगे और यहूद की मुखालफत करते हुए 10 तारीख़ के साथ 9 का भी रखेंगे। ये उसकी शरई हैसियत है कि उस दिन रोज़ा रखा जाए। रमज़ान के रोज़ों की फ़र्जियत से पहले 10 मुहर्रम का रोज़ा फ़र्ज़ था, ये हम और आप जानते हैं। बस इतनी शरई हैसियत है। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़े की तफ़सीलात तो हमें जानना चाहिए। उसमें इबरत व नसीहत के बड़े सामान हैं। कुरान में सबसे ज़्यादा जिस नबी और पैगंबर का तज़किरा साबिक़ा नबियों में से किया गया वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। उसकी कई हिकमतें हैं, वो अपने मकाम पर। मैं आज इस मजलिस में इख्तिसार के साथ एक ऐसा मौजू जो कई घंटों पर अगर बयान किया जाए तो कम होगा, लेकिन इख्तिसार के साथ
نئے سال کی مناسبت سے جس واقعے کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں اور جس کا تذکرہ کرنا چاہیے ہر مسلمان بچے، جوان، بوڑھے، عورت، مرد اور عورت کو، جس کا مطالعہ کرنا چاہیے اور اسباق اور درست کو تازہ کرنا چاہیے، وہ ہے واقعہ ہجرت نبوی علیہ الصلاۃ والسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ۔ یہ ہجرت کا واقعہ ہم اور آپ، میں نہیں کہتا کہ آپ نے نہیں سنا ہے، نہیں پڑھا ہے، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم لوگوں نے واقعہ ہجرت کی وہ اہمیت جانی پہچانی ہی نہیں جو اس کی اہمیت ہے، اس کے جو اثرات تاریخ پر، تاریخ اسلام پر مرتب ہوئے ہیں، ہم نے اسے سمجھا نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نگاہیں انتہائی دور رس اور گہری تھی، دور اندیش تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں بعض صحابہ نے یہ کہا کہ دوسری قوموں کے کیلنڈر ہیں، ان کی تاریخیں ہوتی ہیں، ہمارا بھی کیلنڈر اور تاریخ ہونی چاہیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا صحیح بات ہے، مشورہ کیا، حضرت علی کا مشورہ ہوا، کچھ رائے آئیں، حضرت علی کے مشورے پہ اتفاق رائے صحابہ کرام کا اس بات پر ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ نے اتفاق کیا کہ مسلمانوں کا جو کیلنڈر اور تقویم جس کو کہتے ہیں، ہمارا کیلنڈر تاریخ والا، اس کی بنیاد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے واقعے پر رکھنی چاہیے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے مضامین جو ان کی سیرت کی کتاب کو ترتیب دینے والے شخص نے اکٹھا کیا ہیں، اس میں پڑھیے، زبردست اور شاندار لکھا ہے۔ مولانا آزاد نے اس موضوع پر آنکھیں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کے دل و دماغ کا گویا دروازہ کھلے گا۔ انہوں نے بیان کیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے دوسری قوموں کے طریقے بھی تھے۔ آپ دنیا کے ہندو مذہب، عیسائی مذہب، یہودی مذہب، جین مذہب اور دیگر مذاہب کے کیلنڈرز کو دیکھیے تو کسی نے اپنے نبی کی پیدائش کے دن کو کیلنڈر کی بنیاد بنایا۔ عیسائی جیسے ہم لوگ یہ عیسوی سن دیکھتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے اعتبار سے اس کو جوڑا جاتا ہے۔ ہاں آج 2021 اور یہ سب چل رہا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، کسی قوم میں اپنے کسی بڑے شخصیت کے ملک کو فتح کرنے، تاج پوشی کے دن، اس کی پیدائش کے دن، ایسے کوئی جشن کے دن کو اپنے کیلنڈر کی بنیاد بنایا۔ صحابہ کرام کے سامنے یہ مثالیں موجود تھی، اور اگر ان مثالوں کو ترجیح دیتے، اس کی بنیاد پر صحابہ کرام اختیار کرتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن بھی تھا، کیلنڈر اس کی بنیاد پر بنا سکتے تھے، اسے اختیار نہیں کیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دن نبوت ملی، رمضان المبارک کی آخری راتوں میں سے ایک رات میں، بعض شیخ صفی الرحمن استاذ محترم نے الرحیق المختوم میں حساب کتاب لگا کر بتایا کہ اس سال وہ 21ویں شب تھی۔ تو اس شب کو جب آپ کو نبوت ملی، آپ پر قرآن کی پہلی وحی نازل کی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے لا کر پہنچائی، اس دن کا بھی ایک خاص معاملہ ہو سکتا تھا۔ ان تناظر میں جو ہم دیکھتے ہیں دنیا میں، لوگ اختیار کرتے ہیں کہ تاج پوشی ہو رہی ہے یا فلاں کا جو کامیابی ملی ہے، تو اس دن تو ان کو نبوت ملی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن کو اسلامی کیلنڈر کی بنیاد بنایا جائے، صحابہ نے اس کو بھی نہیں بنایا۔ پھر غزوہ بدر جس کا تذکرہ قرآن کی ایک پوری سورت کا بیشتر حصہ سورۃ الانفال اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم بدر کو یوم الفرقان کا نام دیا، حق اور باطل میں فرق کر دینے والا دن۔ بہت عظیم الشان فتح تھی مسلمانوں کی، 313 1000 کے مقابلے میں، اور یہ 313 انتہائی نہتے اور کمزور اعتبار، ظاہری اعتبار سے، اور وہ 1000 پورے طریقے سے مسلح اور اس وقت کے سامان اسباب جنگ سے بالکل آراستہ اور لیس مسلح۔ یہ دنیا کی تاریخ کا، جنگ کی تاریخ کا ایک معجزہ ہے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح، جس کو قرآن نے یوم الفرقان کہا۔ اس دن کو بھی کیلنڈر کی بنیاد بنایا جا سکتا تھا، نہیں بنایا۔ اس کے بعد ایک اور بہت بڑا واقعہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس شہر میں تنگ کیا گیا، عرصہ حیات مسلمانوں کے لیے تنگ سے تنگ تر کیا گیا کہ انہیں مکہ چھوڑنا پڑا، اسی مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلنے کے 7-8 سال کے بعد فاتحانہ آ رہے ہیں اور مکہ کو فتح کیا، بتوں سے صاف کیا، مشرکین کو جو ہے وہاں سے بے حیثیت بنا کر باہر کیا بعد میں۔ تو فتح مکہ وہ بھی رمضان میں ہوا، 20-21 رمضان کو۔ تو اس دن کو بھی کیلنڈر کی بنیاد بنا سکتے تھے کہ فتح مکہ سے جوڑا جائے اسلامی تاریخ کو۔ یہ محرم اور یہ مہینے پہلے سے تھے، ہمارا سن کب سے شروع مانا جائے،
لیکن صحابہ کرام نے ایسے بڑے بڑے واقعات میں سے کسی کو بھی اسلامی تقویم اور تاریخ کے لیے منتخب نہیں کیا. منتخب کیا تو کسے؟ پوری سیرت رسول کے واقعے میں واقع ہجرت کو. مولانا آزاد فرماتے ہیں اور بجا فرماتے ہیں، اور صرف آپ ہی نہیں اور بھی علماء نے لکھا کہ اس اعتبار سے، نتائج کے اعتبار سے، اثرات کے اعتبار سے آپ اگر غور کریں تو پوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور حیات مبارکہ میں جتنے بھی واقعات ہیں ان میں سب سے زیادہ اہم، سب سے زیادہ تاریخ پر اثر انداز ہونے والا، اسلام کی دعوت و تبلیغ کو مضبوط بنانے والا، اسلام کے پھریرے کو دنیا میں پھیلانے کا سبب بننے والا سب سے بڑا کوئی واقعہ ہے تو وہ واقعہ ہجرت ہے. واقعہ ہجرت سے زیادہ اہم واقعہ پوری سیرت میں کوئی نہیں ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی گہری نگاہیں اس کا ادراک رکھتی تھی، اس لیے انہوں نے اسلامی تقویم کی بنیاد رکھی تاکہ رہتی دنیا تک مسلمان اس واقعے کو یاد رکھیں. ہم اور آپ اس کو تازہ کرتے رہیں، جب بھی ہم اسلامی کیلنڈر کی بات کریں تو واقعہ ہجرت ہمارے دل و دماغ میں تازہ ہو جائے. میں نے کہا وقت بہت کم ہے اور بہت اختصار سے میں بات کرنا چاہتا ہوں. اس موضوع پر میں نے 2.5 گھنٹے بھی خطاب کیا ہے اندور میں، لیکن لطف طوالت کی بحث نہیں. میں اگر آپ اور ہم اختصار سے بات کر کے مقصود اور مقصد کو حاصل کر لیں تو یہ بہت بڑی بات ہے. میں عرض کروں کہ واقعہ ہجرت کا پس منظر آپ جانتے ہیں اختصار کے ساتھ، کہ جس دن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا پیغام، دعوت اور پیغام الہی لوگوں تک پہنچایا کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے. واقعہ آپ جانتے ہیں. اس دن سے اہل مکہ آپ کے دشمن ہو گئے، آپ کو صادق، امین، قابل اعتماد سب کچھ مانتے تھے، لیکن چونکہ آپ کی دعوت توحید کی دعوت ان کے باپ دادا کے دین کے مخالف تھی، اس لیے آپ کی مخالفت پر آمادہ ہوئے. اور اسی دن سے آپ کی مخالفت شروع کی. جو آپ کو تکلیف پہنچا سکتے تھے، جس طریقے سے آپ کو ایذا پہنچا سکتے تھے، ستا سکتے تھے، سارے اسباب اختیار کیے. آپ کو اور آپ کے اوپر ایمان لانے والے مسلمانوں کو. مکہ کا وہ دور، ہجرت سے پہلے کے ادوار دیکھیے، مسلمانوں کی چیخیں سنائی دے گی، رونے بلکنے کی آوازیں آئے گی. کہیں کسی صحابی کو، حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت خبیب، حضرت عثمان، ان لوگوں کو کہیں گرم ریت پر گھسیٹا جا رہا ہے، کہیں پتھر پر، سینے پر پتھر کی سیل رکھی جا رہی ہے، کہیں جو ہے باردان میں لپیٹ کر جو ہے ان کو جو ہے دھونی دی جا رہی ہے، کہیں جسمانی طور سے اذیت دی جا رہی ہے، کہیں باندھ کر کھینچا جا رہا ہے، کہیں حضرت سمیہ اور ان کے خاندان والوں کو اذیت دی جا رہی ہے، ان کی شرمگاہ پر برچھا مار کر ابو جہل نے شہید کر دیا. ایسے واقعات روز ہونے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی اذیت، جسمانی اذیت، نفسیاتی اذیت، مختلف طریقے کے الزامات، آگے چل کے بائیکاٹ کیا گیا 3 سال تک شیب ابی طالب میں، اور اس طرح مختلف قسم کی اذیتیں، تکلیفیں دی جاتی رہی. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ نے شکایت کی کہ آپ مدد کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے، تو آپ نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ تم جلد بازی کرتے ہو. بخاری کی روایت میں حضرت خباب نے کہا، کعبہ میں آ کر شکایت کی، تم سے پہلے ایسے لوگ بھی تھے کہ جن کو اتنی اذیتیں دی گئی حق کے قبول کرنے اور اس دعوت کو آگے بڑھانے کے جرم کے پاداش میں کہ ان کے جسم کو لوہے کی کنگھیوں سے گوشت اور ہڈیوں کو الگ کر دیا گیا، ان کے سر پر جو ہے وہ آرے چلا کر جسم کو 2 دھڑوں میں تقسیم کر دیا گیا، لیکن تم جلد بازی کر رہے ہو. اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف یہ تسلی دے رہے ہیں، حضرت سمیہ اور ان کے شوہر اور بیٹے کو اذیت دی جا رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں لیکن مدد نہیں کر پا رہے ہیں. اندازہ لگائیے کتنے سنگین حالات تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آل یاسر کو صرف اتنی تسلی دی، صبر یا آل یاسر موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، وعدے کی جگہ جنت ہے. رسول ہے، پیغمبر ہے. جو لوگ انبیاء اور رسولوں سے مدد کی امید دیکھ رہے ہیں، اللہ کے رسول کہ ان کے جانثار فدائی ایمان لانے والے ابتدا میں اذیتوں میں گھرے ہوئے ہیں، وہاں سامنے مدد نہیں کر پا رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں. آج کوئی اولاد مانگ رہا ہے بزرگوں سے، شیخ عبد القادر جیلانی فلاں بزرگ کی قبر پر، اور اس سے اور اس سے. کوئی بزرگ نبی کسی پیغمبر کے درجے کو پہنچ سکتا ہے، پیروں کی دھول کو؟ اور پھر سید المرسلین کو؟ سید المرسلین کچھ نہیں کر پا رہے ہیں. کہیں موقع پڑ رہا ہے اللہ سے مانگ رہے ہیں، مدد مانگ رہے ہیں، نعمتیں مانگ رہے ہیں. آپ پورے واقعہ ہجرت میں بھی یہ چیز ملاحظہ کریں گے. چنانچہ آپ نے یہ تلقین تو کی. سن
نبوت کے چوتھے یا پانچویں سال میں آپ نے بعض مسلمانوں کو اجازت دی کہ آپ لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ. دور سفر, اس شہر سے دوسرے شہر جانا, کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے, زبان الگ, شہر الگ, لوگ, تہذیب و ثقافت الگ, اور بہت دور دراز کا سفر, اور وہاں کوئی ٹھکانہ, دوست و احباب, آسرا بھی نہیں ہے, آج کی طرح رہنے سہنے کے کوئی ٹھکانے بھی نہیں ہیں. ہجرت کر گئے. ہجرت کا معنی ہوتا ہے چھوڑنا. یہاں کیا چھوڑا انہوں نے؟ اپنے وطن کو, گھر بار کو, شہر کو, رشتہ و پیوند کو, کاروبار کو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دین اور عقیدہ بچاتے ہوئے ایک شہر سے جہاں فتنے میں بندہ مبتلا ہو رہا ہو, دوسرے شہر کی طرف منتقل ہونا جہاں دین پر کھل کر عمل کر سکے, اپنے عقیدے پر جمع رہ سکے, اس کو ہجرت کہتے ہیں. اس سفر کو ہجرت کئی قسم کی ہوتی ہے. گناہوں کو چھوڑ دینا, المہاجر من ہاجر ما نہی اللہ ورسولہ عنہ. مہاجر وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے. فہجرہم ہجرا جمیلا, قرآن کی ایک آیت ہے کہ برے لوگوں کا ساتھ چھوڑ دیجئے, یہ بھی ایک ہجرت ہے. تو ہجرت کی اس طرح کئی قسمیں ہیں. یہاں جس ہجرت کی ہم بات کر رہے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے دین اور عقیدے کی حفاظت کے لیے مکہ سے اللہ کے حکم اور اجازت کے بعد مدینہ کی طرف جو سفر کیا. تو پہلے آپ نے یہ حکم دیا. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ صحابہ کرام مکہ سے حبشہ جا رہے ہیں, کتنی مشقت, آسانی کا سفر تھا. ایک اندھے مستقبل کی طرف, دنیاوی اعتبار سے کہیں تو اندھیرے کی طرف سفر تھا. وہاں کوئی رشتہ دار نہیں ہے, کاروبار نہیں ہے, آسرا نہیں ہے, جا رہے ہیں. ہاں, کیوں جا رہے ہیں؟ عقیدہ بچانے کے لیے. جان کے ساتھ عقیدہ بچائے, اور کبھی جان قربان پر کرنا پڑے تو بعد میں صحابہ نے یہ بتایا کہ جان دے دیں گے تب بھی عقیدے کی حفاظت کریں گے. اس سے پتہ یہ چلا کہ حالات کتنے سنگین اور شدید تھے کہ صحابہ کرام کے لیے یہ آسان تھا کہ اپنا گھر بار, وطن, رشتہ داروں کو, کاروبار کو, رہائش کے اپنے علاقے کو چھوڑ دیں, دوسری جگہ مشکلات کا سامنا کر کے ہم وہاں جی لیں گے, یہاں جینا دوبھر ہو گیا. تو پہلی چیز یہ معلوم پڑی کہ حالات انتہائی سنگین اور سخت تھے. ہم نے اس کا 5% بھی نہیں چکھا ہے, اور 1% بھی نہیں, اور ہم چیختے چلاتے ہیں. اور وہ دین کے لیے تھا. ہم تو ویسے دین پر ہیں بھی نہیں, دین کے لیے جینا مرنا ہم نے سیکھا ہی نہیں. ایک بات. دوسری چیز کہ صحابہ کرام نے عقیدے اور اسلام, دین کو بچانے کے لیے یہ سفر کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی صحابہ نے بھی بعد میں مدینہ کی طرف کیا. اس میں اس بات کا کھلا ہوا ثبوت ہے کہ اگر ہمارے لیے مشکل حالات آ جائیں, کوئی ہم سے یہ کہے کہ یا تو اسلام چھوڑو یا ملک چھوڑو, اسلام چھوڑو یا جان دو, اسلام چھوڑو یا مال دو, اسلام چھوڑو یا فلاں رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑے گا, تو ہماری چوائس اور انتخاب کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ سب چھوڑ دیں گے, اسلام نہیں چھوڑیں گے. اس سے اسلام اور عقیدے کی قیمت پتہ چلتی ہے. اور آج ہمارا سماج اور معاشرہ ایسا ہے کہ ہم 2 ٹکوں میں دنیا کی معمولی قیمت کے عوض میں اپنے ایمان کو, اپنے ضمیر کو بیچتے ہیں. ہماری بچیاں غیر مسلموں کے یہاں جا رہی ہیں, اور ان کو اس اسلام کی قیمت ہم نے خود نہیں جانی تو ان کو کیا بتائیں گے؟ ایک مسلمان کٹنا مرنا گوارا کرے گا. عبداللہ بن حذافہ کا واقعہ پڑھیے, رونے لگے تھے جب رومی بادشاہ نے ان کو کہا کھولتے ٹیل میں ڈال دوں گا جیسے اس آدمی کو ڈالا ہے. رونے لگے تو سمجھا ڈر گئے, کہا رو رہے ہو ٹھیک ہے, ابھی بھی آ جاؤ, میں تم کو پیشکش دینے کے, اپنے آدھی سلطنت دینے کو تیار ہوں. تو کہا میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ مر رہا ہوں, جان جا رہی ہے, اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے ایک ہی جان کیوں تھی اللہ کے راستے میں قربان ہونے کے لیے. کئی جانیں دیتا, جتنی بھی دیتا سب قربان کر دیتا, ایک جان ہوتی تو. یہی بات حضرت خباب نے مکہ والوں سے کہی تھی. 2 رکعت جلدی سے نماز پڑھی, رونے لگے. تب ان سے لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو, واپس آنا چاہتے ہو کیا ہمارے دین میں؟ کہا غلط فہمی کے شکار ہو. کسی نے کہا کہ کیا تم کو یہ اچھا لگتا ہے کہ تمہاری جان بچ جائے اور محمد کو اس کی آپ کی جگہ سولی دے دی جائے؟ کہا کیا کہا؟ میرے بال میں جان آ جائے سب قربان کر دوں گا, اور یہ گوارا نہیں کروں گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا چبھے. یہ تھی ان کی محبت. دین اور عقیدے سے لگاؤ, دین کی قیمت وہ پہچانتے تھے کہ سب قربان ہو جائے چلے گا, عقیدہ نہ قربان ہو. آج ہمارے یہاں اس عقیدے کو سیکھنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اپنے بچوں کو یہ بتانے کے لیے اس کی اہمیت کا احساس ہی نہیں ہے.
ہندوستان پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ عقیدہ انتہائی غیر اہم ہے، اور عقیدے میں بہت ساری ایسی چیزوں کی ملاوٹ ہے جو اسلامی عقیدہ نہیں ہے، جو ہمارے عقیدے کو خراب کرتی ہیں۔ میں آگے بڑھتا ہوں، اختصار کے ساتھ مجھے بات کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے وہاں اجازت دی، پھر اس کے بعد جب مسلمان کچھ اور بڑھے اور زیادہ تر اس میں کمزور لوگ ہی تھے، تو کفار مکہ کی اذیت رسانی، ان کا ستانا، تکلیف دینا شدید سے شدید تر ہوتا چلا گیا۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہجرت کی اجازت اور حکم ملا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اجازت دی، لیکن اس ہجرت کی اجازت سے پہلے بہت غور سے سنیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ہجرت کا انتظام کیا، حبشہ کو نہیں، کیونکہ وہاں اگر اس کو مقام بناتے تو بڑا مسئلہ پیش آتا، اسلامی دعوت کی کامیابی کے امکانات کم ہوتے یا کمزور ہو جاتے۔ مکہ سے مدینہ والا زبان ایک تھی، تہذیب و ثقافت میں وہاں گھلنا ملنا مسلمانوں کے لیے آسان تھا، اور کئی حکمتیں ہیں کہ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہی کو ہجرت کا گھر بنایا۔ تو اب اس کی تیاری آپ نے کیسے کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت، قیادت، دور اندیشی دیکھیے کہ ابھی ہجرت خود نہیں کی، صحابہ کرام کو بھیجنے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہجرت سے 1 سال 2 سال پہلے 2 بیعتیں ہوئی انصار کی طرف سے، اوس و خزرج کے کچھ لوگ حج کے لیے آئے۔ حج کے ایام میں مینا کی گھاٹیوں میں رات کی تاریکی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی، تفصیل میں نہیں جاتا، پہلے 6 لوگ آئے، پھر 12 لوگ آئے، پھر اس کے بعد جو ہے تیسرے سال میں جو ہے 72-75 لوگ آئے، جس میں 2-3 خواتین بھی تھے۔ خواتین کا حصہ آپ کو ہر جگہ ملے گا اسلامی تاریخ میں۔ ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کو اپنے یہاں دعوت دی کہ آپ ہمارے یہاں آ جائے۔ کب تک ہم آپس میں بات کی کہ اللہ کے پیغمبر کو اس طرح سے مکہ کی وادیوں میں اور ان کے دشمنوں کے بیچ میں خطرات سے گھرا ہوا چھوڑے رکھیں گے؟ اللہ کے رسول آپ ہمارے یہاں آئے، ہم اپنی اولاد سے، اپنی جان و مال سے بڑھ کر آپ کی حفاظت کریں گے۔ وہاں بیعت لی گئی۔ کسی نے روکا، ارے تم ایسا کر رہے ہو؟ حضرت عباس جو اس وقت مشرک تھے وہ بھی شریک ہوئے اس خفیہ معاہدے میں۔ اس سے لوگوں نے استدلال کیا کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے لیکن اعتماد کے لائق ہے تو اس کو رازدار بنایا جا سکتا ہے حکمت و مصلحت کے تحت۔ بہرحال لوگوں نے کہا کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں پناہ دو گے، ساتھ دو گے، تو عرب اور عجم کی تلواریں تمہارے خلاف بے نیام ہوں گی۔ انصار کے لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول وہ چھوڑیے، یہ بتائیے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اپنے وعدے کو پورا کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، ایک لفظ کہا، جنت، الجنہ۔ انصار نے کہا ہاتھ بڑھائیے، ہم پوری دنیا سے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ چھوٹی بات نہیں تھی اس ماحول میں۔ سابقون الاولون صحابہ کرام کا مقام اسی طرح بلند نہیں ہے، اور آج ہمارے یہاں ان پر لوگ تنقید کرتے ہیں، ان کو برا بھلا بولتے ہیں، ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ جو دین کے لیے پسینہ بہانے کی قوت نہیں رکھتے وہ خون بہانے والوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ پوری دنیا نچھاور کر دی، اپنے بدن پر، جسموں پر جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے والے تیر اور کمانوں کو اور حملوں کو اپنے اوپر لینے کی کوشش کرتے تھے، دین کے لیے سب کچھ قربان، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ بقول مولانا آزاد، سابقون الاولون نے جنگ بدر اور جنگ احد کے میدانوں میں دیکھیے کہ جس طرح ان صحابہ کرام نے ہنستے مسکراتے موت کا استقبال کیا، دنیا کا کوئی انسان آرام دہ بستر پر اس طریقے سے موت کو گلے نہیں لگاتا۔ بات آگے بڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو اجازت دی۔ آہستہ آہستہ صحابہ کرام اب مدینہ کی، میں اس سے پہلے یہ بتا رہا تھا کہ آپ نے مدینہ کو مرکز بنایا تو اس کے لیے انتظام کیا کیا؟ دوسری بیعت کے بعد حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبلغ اسلام بنا کر مدینہ بھیجا، اور وہ وہاں پہنچ کر حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے لگے، اور سال بھر پورا نہیں گزرا تھا کہ مدینہ کا کوئی گھر، تقریباً ہر گھر میں اسلام کی دعوت پہنچ گئی، اور کوئی گھر ایسا نہیں بچا جس میں کوئی نہ کوئی 1-2 مسلمان نہ ہوا ہو۔ کتنی عظیم الشان بات ہے، کیسا کردار ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ۔ وہاں مدینہ میں جو ہے ایک بڑی تعداد مسلمان، اب دیکھیے کہ یہ مدینہ مسلمانوں کا، اسلام کا مرکز بننے جا رہا ہے، دار الہجرت بننے جا رہا ہے۔ یہ دار الہجرت بننا ایک جگہ سے دوسری جگہ صرف نقل مکانی نہیں تھی۔ میں یہاں آپ لوگوں کو کہوں گا کہ غور سے سنیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جو مدینہ گئے
تو دراصل اللہ کی دعوت اور اس اسلام کو ایک محفوظ پناہ گاہ اور مرکز عطا کرنے کے لیے، اسلام کی ایک ریاست بنانے کے لیے، اسلامی تہذیب و ثقافت کا ایک نمونہ بنانے کے لیے مدینہ تشریف لے جا رہے ہیں. اور یہ اسلامی ثقافت جب یہاں مدینہ میں جو ہے تشکیل پائی اور آگے نشو و نما پائی تو اس سے پوری دنیا میں روشنی پھیلی، اور آج دنیا میں جو بھی بھلائیاں ہیں علم کی، تحقیق کی، وہ اسی مدینہ کی ثقافت کا اور تہذیب کا حصہ ہے. آج ہم اور آپ یہاں جو مسلمان ہیں، ہاں مولانا آزاد نے کہا کہ واقعہ ہجرت سب سے اہم واقعہ ہے. کیوں؟ اگر ہجرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی ہوتی تو مدینہ کا معاشرہ تشکیل نہیں پاتا، مسلمانوں کی قوت نہیں بنتی. اگر آپ نے ہجرت نہیں کی ہوتی تو غزوہ بدر نہیں ہوتا اور بدر کی فتح نہیں ملتی. اگر آپ نے ہجرت نہیں کی ہوتی تو غزوہ خندق نہیں ہوتا، اس کی فتح نہیں ملتی. اگر آپ نے ہجرت نہیں کی ہوتی تو فتح مکہ نہیں ہوتا، مکہ فتح نہیں ہوتا. جتنی بات کی کامیابیاں ہیں، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور حضرت علی وغیرہ کے زمانوں میں اسلام کا علاقہ بڑھتا چلا گیا، اور حضرت عمر اور عثمان غنی کے زمانے میں ایک تہائی دنیا کے ایک تہائی حصے سے زیادہ مسلمانوں کی حکومت بن گئی. یہ کس وجہ سے؟ ان تمام کامیابیوں کی جڑ بنیاد میں ہجرت کا بیج کام کر رہا تھا. ہجرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی ہوتی تو یہ ساری کامیابیاں نہیں ملتی. یہ صحابہ کرام جانتے تھے. اور ہجرت قسم پرسی سے عبارت ہے، ہاں بے سہارا، دنیاوی اعتبار سے بے سہارا. دیکھیے مسلمانوں کا جو ہجرت کا واقعہ ہے، کیوں ہجرت کرنی پڑی؟ کمزور تھے، دنیاوی اعتبار سے بے بسی کا شکار تھے. ہاں لیکن اس کمزوری اور بے بسی کی حالت میں بھی اسلام پر جمے رہے، استقامت کی، صبر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کیا. مقابلہ نہیں کر سکتے تھے اس لیے صرف اللہ سے دعا کی. یہ مسلمان کا سب سے مضبوط ہتھیار ہے. آپ صبر کیے. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ میں رہے، یہ پریشانیاں اٹھاتے رہے. ہم 2 مہینہ ہوتا ہے کسی معاملے میں پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں تو بے صبری کی بات کرتے ہیں کہ اتنا دن ہو گیا دعا کر رہے ہیں، کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو جانچتا ہے ایک مدت تک. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ بڑے بڑے صحابہ کرام کو اتنی جانچ پڑتال، مشقت، محنت اور قربانیوں سے گزرنا پڑتا تو ہم کو اور آپ کو اونچا مقام ایسے ہی بغیر قربانی کے مل جائے گا؟ ہجرت کا ایک سبق یہ ہے کہ کامیابی اور بلند مقام انسان کو اسی وقت ملتا ہے جب راہ حق میں وہ قربانی دیتا ہے، مشقتیں جھیلتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگا کر اس سے خالص دعا مانگتا ہے، اس کی توحید پر جمع رہتا ہے. تو ہجرت سبق دیتی ہے ہم کو دنیا کے ہر معاملے میں، ہر امتحان میں اللہ پر اعتماد کریں، بھروسہ کریں، اسی سے مانگیں، توحید پر جمے رہیں. دنیا کی کتنی بھی بڑی طاقت ہمارے خلاف ہو جائے، کوئی حکومت آ جائے، اگر ہم توحید و توکل پر قائم ہیں، توکل اللہ ہمارے اندر ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ ہم کو ضائع کر دے، ممکن نہیں ہے کہ ہم رسوائی کا شکار ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے مدد فرمائی. ہاں یہ ہجرت کے ذریعے سے جو مرکز تشکیل پایا اس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں. اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بالآخر جب آپ نے تمام صحابہ کو، بیچ کے واقعات کو میں ترک کر رہا ہوں کہ کیسی کیسی اذیتیں، تکلیفیں دی، کیا کیا طریقے اختیار کیا. وہ کفار مکہ نے بائیکاٹ کرنا، پیشکش کرنا، لالچ دینا، دھمکی دینا، جسمانی اذیت اور نہ جانے کیا کیا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جب یہ معاہدہ ہو گیا تو کفار نے مزید چیمیں گوئیاں شروع کی کہ اب یہ مدینہ میں ان کو اگر مرکز مل گیا تو ہمارے لیے درد سر بن جائے گا، مسلمانوں کو ایک پناہ گاہ مل جائے گی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے سے پہلے ہجرت کے مقام کی گویا تیاری کی. مصعب ابن عمیر کو بھیج کے وہاں ماحول تیار کیا کہ اب وہاں جائیں تو ایک معاشرہ اور ماحول تشکیل دینے میں آسانی ہو، ایک مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد وہاں مل جائے اور مکہ والوں کی طرح مخالفت کا ڈر خوف نہ رہے یہاں جو وہ کچھ کرنے نہیں دے رہے ہیں. یہ ایک طرف. دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اجازت ملی تو پہلے عام مسلمانوں کو اجازت دی کہ آپ لوگ ہجرت کرو. سارے مسلمان بتدریج چلے گئے. سب سے پہلے ابو سلمہ، حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالی عنہ گئے. یہ ابو سلمہ کون ہے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انہا کے پہلے شوہر، کہ ان کے انتقال کے بعد جب وہ بیوہ ہو گئیں تو بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ. ان کی ہجرت کا واقعہ اور ان کے بعد ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آپ پڑھیں گے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے. بڑی شدید محبت تھی. ہاں گھر والے یہ ہجرت کے لیے جانا چاہ رہی تھی، گھر والے پکڑ کے کھینچ رہے ہیں.
آخر میں روک لیا, سال بھر وہ جاتی آتی تھی. بالآخر گھر والوں نے تنگ آ کر لوگوں کے کہنے پر کہا کہ تم چلے جاؤ اپنے شوہر سے جا کے ملو. اکیلی مکہ سے مدینہ کے لیے نکل پڑی, 500 کلومیٹر کا فاصلہ, اکیلی عورت نکلی. اس زمانے میں آج کل کی سواریاں سہولتیں نہیں تھیں. راستے میں ایک شخص ملے اور کہا کہ کہاں بتایا گیا, کہا انہوں نے یثرب تک, اس وقت مدینہ کو یثرب کہا جاتا تھا, وہاں تک پہنچے اور کہا کہ یہ تمہاری بستی, تمہارا شوہر یہیں ہے, چلی جاؤ. تو یہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ہجرت کرتے, اس کے بعد یکے بعد دیگرے چپکے مختلف صحابہ خاموشی سے چھپ کر جاتے رہے, چھپ کر اپنی جان بچا کر جا رہے ہیں. لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکلنا ہوا تو آپ نے تیاری کی, ہتھیار بند ہوئے, گھر سے نکلے اور اس کے بعد جو ہے گئے مکۃ المکرمہ حرم میں, جو ہے آپ نے طواف کیا. طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی اور حضرت عمر فاروق اعلان کرتے جا رہے تھے کہ میں ہجرت کرنے جا رہا ہوں, جس کی طاقت ہے وہ مجھے روک لے. اور آپ سارے ارکان انجام دے رہے ہیں. اور اس کے بعد نکل کر کہا کہ میں ہجرت کرنے جا رہا ہوں, جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی ماں اسے گم پالے ہوئے, اس کی بیوی بیوہ ہو جائے, اس کے بچے یتیم ہو جائیں, تو اس وادی کے باہر یعنی حرم کے باہر مجھ سے ملے اور میرے ساتھ 2 ہاتھ کر لے. کوئی نہیں آیا. حضرت عمر ایک قافلے کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے. اخیر میں یہاں یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کمزور مسلمانوں کو بھیج رہے ہیں. اس میں حضرت عمر مضبوط تھے, کچھ مضبوط تھے, لیکن پھر بھی ان کے لیے امتحان کی گھڑیاں تھیں, پریشانیاں تھیں, مخالفتیں تھیں, عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں بچے, حضرت علی بچے. حضرت ابوبکر صدیق کو آپ نے روک رکھا تھا, وہ پہلے ہجرت کرنا چاہتے تھے تو آپ نے روک لیا تھا. ہاں, اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے خاندان کے لوگ, جس میں حضرت عائشہ, حضرت اسماء رضی اللہ عنہما, ہاں حضرت عبداللہ جو حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے, ان کے غلام عامر بن فہیرہ, اتنے لوگ مدینہ میں مکہ میں باقی بچے. اب اسی دوران جب مکہ والوں کو تشویش ہوئی ہاں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ٹھکانہ بنتا جا رہا ہے, اور اگر یہ نکل گئے, ہاتھ سے چلے گئے تو بڑی دقت اور پریشانی کی بات ہوگی. چنانچہ انہوں نے جو ہے میٹنگ رکھی دار الندوہ میں, ہاں کعبہ کے صحن میں دار الندوہ, جہاں ان کی میٹنگیں ہوتی تھی. لمبی تشریح میں نہ جاتے ہوئے 3 رائے آئی. ایک نے کہا کہ ان کو جلا وطن کر دو. ابلیس کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں روایتیں ہیں کہ ابلیس شیخ نجدی کی شکل میں وہاں آیا. اس نے کہا کہ نہیں, باہر نکالو گے تو ساتھیوں کے ساتھ مل کے بعد میں تم پر حملہ کرے گا. کہا ہاں یہ بات تو ہے. تو کہا ان کو قید کر دو. تو کہا اس کے ساتھی مل کر آ کے آپ تم کو قید سے چھڑا لیں گے. کہا ہاں یہ بات تو ہے. تو ابو جہل نے یہ رائے دی کہ سارے قبیلے کے ایک جوان کو بلاؤ, جتنے قبیلے ہمارے یہاں ہیں, بنو ہاشم کو چھوڑ کر, بنو ہاشم کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے, ہر قبیلے کا ایک جوان مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یکبارگی ایک آدمی کی طرح مل کر قتل کرے. اس سے یہ ہوگا کہ بنو ہاشم سارے قبیلوں سے دشمنی نہیں مول لے گا, جنگ نہیں کرے گا, قصاص کی بات نہیں کرے گا. خون بہا یا دیت اونٹ کی شکل میں دینا ہوتی ہے, تو ہم سب مل کر ان کا خون بہا دے دیں گے اور مسئلہ ختم ہو جائے گا. سب لوگ اس پہ راضی ہو گئے. اور روایتوں میں ہے کہ وہ ابلیس جو شیخ نجدی کی شکل میں کہا تھا, اس نے کہا القول ما قال الفتح, کہ یہ بات تو جو جوان بات نے کہی یہ بات ہے, یعنی یہ واقعی بات ہے, رائے ہے. اس کو قبول کر لیا گیا. ان لوگوں نے طے کیا کہ آج رات یہ کام کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی. آپ سخت دھوپ میں دوپہر کے وقت ابوبکر صدیق کے گھر آئے. روایتوں میں ہے کہ آپ سمجھ گئے کہ اس وقت آپ نہیں آتے تھے, آپ آ رہے ہیں. اور اس روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ کا سایہ تھا. ہمارے یہاں کچھ لوگ بولتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا, تو آپ آئے, آپ کا سایہ بھی دھوپ میں دکھائی دے رہا تھا. بہرحال حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا کیا بات ہے, تو کہا کہ گھر والوں کو خلوت میں بات کریں. کہا آپ کے اہل خانہ ہی ہیں, آپ کی حضرت عائشہ سے نکاح ہو چکا تھا. تو کہا اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی اجازت دے دی. تو کہا میں رفاقت میں رہوں گا, ساتھ رہوں گا. کہا ہاں, خوش ہو گئے. تو کہا سواری کا انتظام میں کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا پیسہ میں دوں گا, خرچ میں کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے جا رہے ہیں, خرچ کا انتظام میں شریک بھی ہو رہے ہیں. ابوبکر صدیق اپنا پیسہ بھی لگا رہے ہیں. ہاں, بات طے ہو گئی, کچھ باتوں کا اتفاق ہوا, اور پھر آپ گھر تشریف لے گئے. گھر پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے متعین کیا کہ آپ جو ہیں وہ آج رات میں میرے گھر رہو, میری جو خاص چادر ہے اس کو آپ اوڑھ لیں, میرے بستر پر سو جائیں, تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. اور آپ کا یہ کام ہے
تاکہ ان کو آپ کو دیکھ کر ان کو دھوکہ ہو کہ میں موجود ہوں، اور دوسری بات یہ کہ میرے پاس مکہ والوں کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں، مکہ والوں کی کچھ لوگوں کی امانتیں ہیں، تمہارا کام یہ ہے کہ تم امانت جن کی ہے ان کو لوٹا دینا۔ یہاں اس میں کئی سبق ہے۔ ہاں میں اپنی باتیں عرض کروں، یہاں کچھ اقتباس پڑھتا ہوں تاکہ میری بات طویل ہو جائے گی، بات کو سمیٹ سکیں، کہ ہجرت کا یہ مستحکم منصوبہ 7 افراد کے اشتراک سے انجام پذیر ہوا۔ بیچ سے ایک عبارت پڑھ رہا ہوں شیخ عبدالحلیم اویس کی، اس کا ترجمہ ہے، جن میں سے ہر ایک نے اپنے کردار کو انتہائی خوش اسلوبی سے انجام دیا اور کسی سے کوئی بھی غلطی سرزد نہیں ہوئی۔ ہجرت کا جو پورا واقعہ ہے 7 افراد اس میں شریک ہوئے، باقی مسلمان تو جا چکے ہیں، یہی بچے ہیں۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی شخصیت، اس منصوبے کی سب سے اہم شخصیت تھے، مرکزی شخصیت تھے۔ آپ کو حکم خداوندی کا انتظار تھا، نفسیاتی طور پر اس مہم کو سر کرنے کے لیے آپ پوری طرح تیار تھے تاکہ مکہ کے محاصرے سے نکل سکیں۔ دعوت یہاں مشکل ہوتی جا رہی تھی، مشکل ہونے کی شکل میں آپ طائف بھی جا چکے تھے، وہاں سے بھی نا امید ہو کر لوٹ چکے تھے، اب یہاں سے نکلنا تھا، دعوت کے لیے بھی ضروری تھا۔ جب آپ کو بتایا گیا کہ قتل کی سازش میں لوگ مصروف ہیں اور ان کی چال کو ناکام بنانے کا فیصلہ قدرت نے کر لیا ہے، تو اس وقت آپ نے سفر کا انتظام شروع کر دیا۔ حضرت جبرائیل نے جب یہ خبر دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قدم بغیر حکم الہی کے نہیں اٹھتا تھا۔ ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں آپ قدرت کی رہنمائی کے بعد ہی منتقل ہوتے تھے۔ یہ معاملہ اتنا بڑا تھا، یہ معاملہ زیادہ بڑا تھا، اس لیے ایک نئے مرحلے کی ابتدا تھی جس میں نئے قوانین اور نئی صلاحیتوں کی ضرورت تھی۔ اب ایک نئے زندگی کا آغاز، حکومت کی داغ بیر ڈالی جا رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف جو جا رہے ہیں، چھوٹا موٹا معاملہ نہیں تھا۔ جب یہ حکم آ گیا تو آپ فوراً اپنے صحابی حضرت ابوبکر صدیق کے پاس پہنچے، جنہیں حکم سن کر بے حد مسرت ہوئی اور انہوں نے آپ کے ساتھ چلنے کی درخواست کی۔ حکم الہی کے بعد ظالم بستی سے نکلنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کی ذمہ داری متعین فرمائی۔ بہت غور سے کہ دیکھیے، یہاں میں عرض کروں گا، آپ ان واقعات کو سننے کے ساتھ ساتھ تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات میں مکہ سے حضرت جبرائیل کے ساتھ براق پر بیٹھا کر بیت المقدس تک لے گیا، فلسطین، اور پھر وہاں سے آسمان کی سیر کرایا ایک ہی رات میں۔ 7 آسمان کی سیر، جنت و جہنم کا نظارہ کرنے کے بعد آپ واپس تشریف لے آئے۔ لہٰذا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو کیا حضرت جبرائیل کو بھیج کر مکہ سے مدینہ آپ کو نہیں پہنچا سکتا تھا؟ ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو اور آپ کو درس دینا تھا، سبق دینا تھا، نمونہ پیش کرنا تھا۔ اس میں کئی دروس ہیں، کئی سبق ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق سے کہہ رہے ہیں، ان لوگوں کو رازدار بنایا۔ مطلب کوئی ایسی مہم ہو تو اپنے اعتماد کے لوگوں کو رازدار بنا کر پروگرامنگ کرنی چاہیے، اور ہر ایک کو ایمانداری سے اپنی اپنی ذمہ داری نبھانا چاہیے، بکنا نہیں چاہیے، ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ اس دوران ابو جہل نے ابوبکر صدیق کے گھر جا کر سوال کیا حضرت اسما سے، تمہارے ابو کہاں ہیں؟ کہا نہیں جانتی۔ اس نے زور سے تماچا مارا، شدید جو ہے ضرب لگائی، لیکن پھر بھی انہوں نے سچ نہیں بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے، ایک مسلمان ایسا ہوتا ہے دین کے حق میں، ایمان کے معاملے میں۔ ہمارے یہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم لوگوں کا راز افشا کرتے ہیں، انانیت کی بنیاد پر، دنیا کے فائدے کی بنیاد پر، مفاد پرستی کی بنیاد پر قوم و ملت کے مفادات کو لوگ بیچ رہے ہیں۔ خیر، آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرا درجہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا معاملہ ہے۔ دوسرا درجہ حضرت ابوبکر صدیق کا تھا۔ ان پر ساتھ رہنے اور توشہ و سواری کے بندوبست کرنے کی ذمہ داری تھی۔ اس میں خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حصہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خرچ کر رہے ہیں، ابوبکر صدیق بھی خرچ کر رہے ہیں، دین کا کام کرنے کے لیے ہم خود بھی شریک ہوں، یہ سبق ملتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے ذمہ دوسرے لوگوں سے متعلق بھی بعض کام تھے۔ اب یہاں یہ جو کتاب ہمارے سامنے ہے، اس میں شیخ نے صرف اتنا ہی ذکر کیا، یہ ہلکا اور مختصر تبصرہ کیا۔ آپ پورے سفر ہجرت میں سیدنا ابوبکر صدیق اور ان کے خاندان کی قربانی، حصے داری پر غور کیجیے۔ سامان کا انتظام کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو رفاقت کے لیے منتخب کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے اور پہلے سے روک رکھا تھا ابوبکر صدیق کو کہ میں ساتھ، جب ہجرت میں کروں گا تو آپ ساتھ ہوں گے۔ اس سے سیدنا ابوبکر صدیق کا مقام رسالت، صاحب رسالت کے نزدیک معلوم پڑتا ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے
حضرت علی نے بستر رسول شب ہجرت سنبھالا، چھوٹی بات نہیں تھی، بہت بہادری کی بات تھی، نوجوان تھے. اور اسی کی بنیاد پر روافظ کہتے ہیں کہ حضرت علی کا درجہ سب سے اونچا، کہ دیکھو شب ہجرت خطرے کے مقام پر حضرت علی کو چھوڑ کر اعتماد کے ساتھ اللہ کے رسول جا رہے ہیں. علامہ احسان علی ظہیر نے جواب دیا رحمہ اللہ کہ صاحب بستر کو سنبھالنے سے علی کا مقام بہت بلند ہوا، یہ بالکل صحیح ہے، لیکن بستر والا جس کے ساتھ ہے اس کا مقام کیا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ. اور اس پورے سفر ہجرت میں سیدنا ابو بکر صدیق کی فدائیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اپنے آپ پر آپ کو ترجیح دینے، اپنے آپ کو قربان کرنے کا جو جذبہ دکھائی دیا وہ پوری تاریخ میں نہیں ملے گا. بخاری وغیرہ کی روایت میں دیکھیے اس واقعے کی تفصیل، افسوس کے وقت نہیں ہے. جب غار میں پہنچتے ہیں کس طرح ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ باہر ٹھہریے، پہلے میں جاتا ہوں. کوئی نقصان دہ چیز ہو، کیڑا مکوڑا، سانپ بچھو، تو مجھے نقصان پہنچے. صفائی کی، دیواروں کو صاف کیا، سوراخوں کو بند کیا، ایک سوراخ میں اپنی انگلی ڈال دی اور اس کے بعد کہا اللہ کے رسول تشریف لائیے. آپ کے زانوں پر رکھ کے جب آرام کر رہے ہیں، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی چیز نے ڈس لیا، پیر ہلایا نہیں کہ میں پیر ہلاؤں گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل پڑ جائے گا. یہ تھے ابو بکر صدیق. لیکن آنکھ صبر نہیں کر سکی، آنسو بہہ پڑے، ٹپک کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر گر گئے. اللہ کے رسول نے آنکھ کھولی، پوچھا کیا بات ہے ابو بکر، آنسو کیوں ٹپک رہے ہیں؟ کہا کسی چیز نے ڈس لیا اللہ کے رسول. آپ نے اپنا لعاب اس زخم پر لگا دیا. ابو بکر صدیق کا یہاں غار میں یہ معاملہ. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، خود ابو بکر صدیق کا بیان ہے. ایک صحابی نے کہا تھا کہ میں آپ کا کام کروں گا، پہلے آپ ہجرت کا اپنا سفر بیان کیجئے، صحیح بخاری کی روایت بتائیے. کہتے ہیں کہ ہم رات بھر چلتے رہے، نکلے غار سے جب 3 دن کے بعد ابھی اس کا تذکرہ آئے گا. 3 دن غار میں قیام کیا، اس کے بعد نکلے تو عبداللہ بن اریقط جو پہلے سے متعین تھے اور اس وقت اپنے قوم کے مذہب پر یعنی مشرک تھے. دیکھیں یہاں بھی ایک مشرک سے آپ مدد لے رہے ہیں لیکن قابل بھروسہ تھے، تو قابل بھروسہ مشرکین سے اسلامی کام میں مدد لی جا سکتی ہے. ان کو بلایا، وہ سواری لے کر آئے، ان کو پہلے سے کہا جا چکا تھا اور وہ راستوں کے جانکار تھے. مکہ سے مدینہ جانے کا جو معروف راستہ تھا اس کی بجائے پہلے یمن کی طرف گئے، پھر یمن کی طرف سے سمندر ساحل کی طرف مڑے اور پھر وہاں سے آگے بڑھ کے پھر شمال کی طرف یعنی مدینہ کے راستے پر آئے اور معروف راستے سے ہٹ کر وہ راستے سے مدینہ کی طرف لے گئے. ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ رات بھر ہم چلے، اس کے بعد دوپہر ہو گئی، دن میں بھی چلتے رہے، دوپہر ہوئی، تیز دھوپ ہو گئی تو ایک چٹان کے پاس دیکھا کہ تھوڑا سا سایہ ہے. ہم وہاں پہنچے، میں نے چٹان کے سائے کے حصے کو صاف کیا، چمڑی ایک چرمی جو ہے وہ چیز بچھائی اور اللہ کے رسول سے کہا کہ آرام فرمائیے. اور ابھی میں اٹھ کر دیکھنے لگا کہ سامنے سے ایک چرواہا نظر آیا اور وہ بھی ہمارے چٹان کی طرف آ رہا تھا، وہ بھی چٹان سے وہی چاہتا تھا جو ہم چاہتے تھے یعنی سایہ. قریب آیا تو میں نے اس کو پہچان لیا، پوچھا کہ تم کس کے مالک اور نام و تعارف ہوا. اس کے بعد کہا کہ بکریوں میں کوئی دودھ دینے والی ہے؟ کہا ہاں ہے. کہا آپ تمہاری اجازت ہے؟ کہا ہاں. کسی کی چیز کا استعمال کرنے سے پہلے اجازت لیا جائے. تو انہوں نے ایک تھن سے دودھ نکالا اور ایک چرمی لوٹا تھا اس میں بھر لیا اور اس کو رکھ لیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر بعد بیدار ہوئے، اٹھایا نہیں، آرام کرنے دیا. آپ جب بیدار ہوئے تو پوچھا کہ کیا کوچ کا وقت نہیں ہے؟ کہا اللہ کے رسول ہاں، لیکن آپ پہلے دودھ نوش فرمائیے. کہا میں نے اوپر سے ٹھنڈا پانی ڈالا، دودھ ذرا ٹھنڈا ہو گیا اور آپ کو دیا کہ اللہ کے رسول نوش فرمائیے. یہاں جملہ دیکھیے، بخاری کی روایت میں یہ الفاظ ہیں ابو بکر صدیق کے، فشربا حتی رضیت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا، دودھ پیا یہاں تک کہ میں خوش ہو گیا. محبت کی انتہا دیکھیے. ابو بکر صدیق بھی سفر میں ساتھ ہیں، جاگے ہیں، بھوکے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ عالم ہے کہ آپ نے دودھ پیا، مجھے آرام خوشی مل گئی، میں خوش ہو گیا. آپ کے پینے سے مجھے خوشی ہو رہی ہے. یہ محبت کی انتہا. اس کے بعد سفر میں جا رہے ہیں تو کبھی حضرت ابوبکر صدیق روایتوں میں آگے ہوتے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں، کبھی بائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی کہ آگے پیچھے کیوں ہو رہا ہے ابوبکر؟ کہا اللہ کے رسول مجھے جب یہ خیال آتا ہے کہ آگے کوئی دشمن چھپا ہوگا، حملہ کر دے گا، تو میں آگے آ جاتا ہوں.
جب یہ خیال آتا ہے کہ پیچھے سے کوئی تعاقب کرتا ہوا حملہ کر دے گا تو میں پیچھے آ جاتا ہوں, یہی سوچ کر دائیں بائیں آتا ہوں, اس لیے کہ اللہ کے رسول آپ دعوت کے مرکز ہیں. اگر مجھے نقصان ہوا تو میں ایک عام آدمی ہوں, آپ کا نقصان ہوا تو اسلام کی دعوت کا نقصان ہے. یہ فدائیت تھے ابوبکر صدیق کی. یہ پورے سفر میں سیدنا ابوبکر صدیق کا کردار انہوں نے جو ذکر کیا اس کا میں تھوڑا سا خاکہ پیش کر رہا تھا. تیسرے شخصیت جو تھی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. حضرت علی کا تیسرا درجہ تھا جن کے ذمے دو گنا کام تھا. ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو کر مشرکین کو تاریکی میں رکھیں, اندھیرے میں رکھیں, ان کو لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر ہی میں ہیں. دوم یہ کہ لوگوں کی امانتیں واپس لوٹا دیں, کیونکہ اصول و اقدار کی دعوت دینے والے نبی کے لیے کسی طرح یہ مناسب نہیں کہ سخت ترین حالت میں بھی کوئی ایسا کام کرے جس سے کسی کو کوئی اعتراض ہو. دیکھیے کون سے حالات تھے, تھوڑی دیر کے لیے یہاں جتنے بیٹھے ہیں غور کریں. ایک آدمی سے آپ کا لینا دینا ہے, جھگڑا ہو گیا, آپ کو کسی کو کچھ پیسے دینے ہیں, کوئی سامان آپ نے خریدا ہے, آپ کا جھگڑا ہو گیا مارکیٹ میں, گھر میں, سماج میں. تو جھگڑے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ نہیں دیتا تیرا پیسہ, جا کیا کرنا ہے کر لے, پولیس میں جانا ہے, کورٹ میں جانا ہے, یہ کر لے وہ کر لے. ہمارے یہاں لوگ کس طرح کہہ دیتے ہیں. یہ ایک مسلمان کیسے کہہ سکتا ہے؟ اگر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا اور آپ کی تابعداری کا اور محبت کا دعویٰ کرتا ہے, یہ کوئی مسلمان نہیں کرے گا اور نہیں کرنا چاہیے. جس وقت کفار مکہ 12-14 قبیلے کے نوجوان, ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی تلوار, ننگی تلوار لے کر, جس میں ابو جہل بھی شامل ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کھڑا ہوا ہے, آپ حضرت علی کو امانتیں دے رہے ہیں کہ یہ دیکھو مکہ کے فلاں 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 آدمی کی امانت ہے, لوٹا دینا. ہمارا پیغمبر وہ ہے جس کا ہم نام لیتے ہیں, جن کو آج لوگ الزام لگاتے ہیں نا. اللہ کی قسم میں اکثر کہتا ہوں, اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق ہم نے قبول کر لیے تو پولیس والے, اخبار والے, حکومت کے لوگ, اگر کوئی کسی نے کہا بھی کہ مسلمان نے دھوکہ دیا, دہشت گردی اور انتہا پسندی اختیار, تو وہ کہیں گے کہ نہیں, مسلمان تو بہت اچھے ہوتے ہیں, امانت دار ہوتے ہیں, کسی کے ساتھ دھوکہ فریب بے ایمانی کر ہی نہیں سکتے. لیکن کیا آج ہماری یہ چھبی, یہ امیج, ہماری یہ حیثیت غیر مسلموں میں ہے؟ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان واقعات کو کہانی کی طرح سنا, قصوں کی طرح سنا. اسے آپ کا اسوہ, آپ کی سنت سمجھ کر اپنی زندگی میں اختیار نہیں کیا. امانت دار بن جائیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ ایسے سنگین حالات میں جو لوگ قتل کرنے آئے ہیں, جنہوں نے قتل کا منصوبہ بنایا, ان کی امانتیں لوٹا رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ پوری اسلامی تاریخ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر کوئی شخص کیچڑ اچال نہیں سکتا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہو, آپ نے کسی کی امانت میں خیانت کی ہو. اور جو انسانوں کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا, نہیں کیا, دشمنوں کے بھی حق کو ادا کیا, جس نے, جو قتل کرنے والے ہیں ان کے حق کو ادا کر رہا ہے, وہ اللہ کے دین کے سلسلے میں جھوٹ بول کر لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے کیا؟ یہ آپ کی نبوت اور شان نبوت کی ایک شاندار دلیل اور عظمت کا نشان بھی ہے. آگے بڑھتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں امانت, کیونکہ اصول و اقدار کا تقاضا یہی تھا کہ یہ امانتیں لوٹائی جائیں, ہاں, اور جس کا جو حق ہے اس کو ادا کیا جائے, کسی کو اعتراض کی گنجائش نہ رہے. ہاں, اور آپ ہجرت کے موقع پر گھر سے سورہ یاسین کی ابتدائی آیتیں پڑھ کر نکلے, ان کے اوپر خاک ڈالتے ہوئے جنہوں نے گھیرا ڈال رکھا تھا, اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا. ابھی ہم آگے پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں مدد کی ہجرت کے سفر میں. نمبر 4, عبداللہ بن ابو بکر کی ذمہ داری یہ تھی, اس پلان میں, اس راز میں جو شریک لوگ تھے اس میں حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بھی تھے. ان کی ذمہ داری کیا تھی کہ قریش کے منصوبوں کو اولین فرصت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق تک پہنچائیں. پہلی فرصت میں جو خبریں ہیں, جو ان لوگوں نے طے کیا ہے, 100 اونٹ کا انعام رکھ دیا کہ جو ان دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو لائے گا تو ایک آدمی پر 100 اونٹ کا انعام دیں گے, زندہ لائے یا مردہ لائے. اس کے لیے وہ لوگ دوڑ دھوپ مچانے لگے. ہاں, کیا کیا پلان بن رہا ہے, کیسے کیسے ڈھونڈا جا رہا ہے, یہ خبریں عبداللہ بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما لیتے اور رات کے تاریکی میں جا کر غار میں دونوں کو خبریں دیتے. دیکھیے کیسی پلاننگ چل رہی ہے, منصوبہ بندی چل رہی ہے, باریکی سے کام ہو رہا ہے. ہاں, تو یہ پہنچاتے تھے خبریں. 5واں, عامر بن فہیرہ جو حضرت بکر صدیق کے غلام تھے اور آپ ہی کی دعوت سے مسلمان بھی ہوئے تھے, کے ذمے 2 کام تھے. عامر بن فہیرہ کے بھی 2 کام تھے. اول یہ کہ غار کے پاس بکریاں لے آئے. ہاں, بکریاں چراتے چراتے شام کو وہاں پہنچ جاتے تھے. ہاں,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کا دو مقصد ہوتا تھا کہ ایک تو یہ کہ بکریاں لے گئے ہیں تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق بکری کا دودھ نوش فرما لیں. یہاں پی لیں کہتے ہیں, آپ کے لیے بھی میں نے یہ استعمال کیا, لیکن اردو لکھنؤ والے جو ہیں وہ بچوں کے لیے دودھ پینا استعمال کرتے ہیں اور بڑوں کے لیے دودھ استعمال کرنا کہتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دودھ استعمال کر لے, اس لیے عامر بن فہیرہ بکریوں کو لے جاتے تھے. دوسرا کام یہ ہوتا تھا ان کا کہ جب رات میں عبداللہ بن ابوبکر صدیق وہاں سے لوٹ جائیں خبریں دینے کے بعد, صبح ہونے سے پہلے وہ مکہ پہنچ جاتے تھے اور وہاں گھر میں اس طرح اٹھتے تھے کہ لوگوں کو لگتا تھا کہ رات بھر وہ گھر ہی میں تھے. تو وہ جب واپس جاتے تھے تو ان کے جو قدموں کے نشان بنتے, بکریوں کا ریوڑ اسی پر لے جاتے تاکہ ان کے قدموں کے نشان مٹ جائیں. کتنی باریکی سے پروگرامنگ ہو رہی ہے, منصوبہ بندی ہو رہی ہے. کوئی کام اگر ہم کو کامیابی حاصل کرنا ہے نا تو ایسے منصوبہ اور تخطیط کرنی چاہیے. ہاں, منصوبہ بندی, پلاننگ, جس کو پلاننگ کہتے ہیں انگریزی میں. تو کہا کہ ایک تو دوم یہ کہ بکریوں سے عبداللہ کے قدموں کے نشانات مٹا دیں جو قریش کی خبریں لے کر آیا کرتے تھے. نمبر 6 چھٹا کردار حضرت اسما جن کو ذات النطاقین کہا گیا. ہجرت کے لیے نکلنے کے وقت جب سامان کو توشہ باندھنے کے لیے کوئی چیز نہ ملی تو اپنے دوپٹے کا 2 ٹکڑا کیا اور اس سے ایک سے باندھ دیا اور ایک اوڑھ لیا, اسی لیے ذات النطاقین کہتے ہیں. ہاں, کا کام تھا کہ کھانا اور توشہ لے آئیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ دیکھیے اس پورے ہجرت میں شریک راز بھی ہے اور خدمت گار بھی ہے, پریشانیاں مصیبتیں اٹھا رہا ہے, قربانیاں دے رہا ہے. ہاں, بڑی بیٹی تھی تو یہ کھانا تیار کرتی تھی, عبداللہ پہنچاتے تھے, اب عامر بن فہیرہ اور خبریں بھی دیتے تھے اور عامر بن فہیرہ ان نشانات کو مٹاتے بھی تھے. 7ویں نمبر پر 7واں کردار عبداللہ بن اریقط سفر میں رہنما تھے. میں نے ان کے بارے میں بتایا کہ یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. ہاں, ان کی اصل مہم 3 دن بعد شروع ہوئی. ہاں, جب یہ یقین ہو گیا کہ ہجرت کامیاب ہے, یہ ذمہ داری بھی اہم تھی. ہاں, ہجرت کامیاب ہے, یہ ذمہ داری بہت اہم تھی, راستے کی رہنمائی کرنا. یہاں میں نے اس کتاب کو اسی لیے لیا کہ اب انہوں نے بات کو سمیٹ کر ایک پیراگراف میں جو باتیں کی, اگر میں اس کو اپنے طور سے بیان کروں تو وہ کئی صفحہ ہو جائے گا. لہذا یہ ان کی اگلے پیراگراف کو بہت غور سے سنیے کہ ہجرت کے اس تاریخی سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام احتیاطی تدابیر کیں. ہجرت کے سفر کے جو اسباق ہیں, عبرت و نصیحت کے پہلو ہیں, اس میں ایک یہ بھی ہے کہ ایک طرف تو ہم اللہ سے دعا کریں, ہم کو اللہ کی مدد ملتی ہے, ایک طرف اللہ سے دعا کریں, لیکن دعا ہی پر صرف اکتفا نہ کیا جائے. یہ اللہ کے رسول نمونہ پیش کر رہے ہیں کہ دعا کرنے کے ساتھ ساتھ جو اسباب ہیں اس پر بھی عمل کیا جائے. اللہ پر توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ خانقاہ میں بیٹھ کر سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ یا پیر صاحب کے بتائے ہوئے ورد کو پڑھتے رہیں تو لوگ جو ہے کھانا آپ کو پہنچاتے رہیں گے. لگاؤ دم مٹے غم, کمائے دنیا کھائیں ہم, یہ والا نعرہ اسلام کا نہیں ہے. یہ جو ہے دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے کھانے والے, ہاں کیا بولیں اس کو, یعنی دوسروں کے ٹکڑوں پر پڑنے والوں کا لوگ ہے. اسلام وقار سکھاتا ہے, عزت سکھاتا ہے. تو توکل کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں اور کامیابی کی امید کریں. نہیں, ایک طرف اللہ سے دعا بھی کریں, دوسری طرف اسباب کا کوئی اختیار کریں, قربانی دیں, محنت کریں. کامیابی جن راستوں سے ملتی ہے ان راستوں کو اختیار کریں, اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے, اللہ کامیابی ضرور دے گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب کو اختیار کیا. یہ بہت لطیف بات ہے, اہم بات ہے. ہاں, ہمارے ہاں کچھ لوگ یہ سمجھتے نہیں, صوفیہ نے توکل کا معنی یہ دے دیا کہ ہم بس اللہ اللہ کرتے رہیں, اسباب نہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توکل کرنے والوں میں آپ کے درجے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. اعظم المتوکلین ہیں آپ, سب سے بڑے توکل کرنے والے. لیکن آپ نے جنگی لباس بھی پہنا, مقابلہ بھی کیا, ہجرت بھی کی, پریشانیاں اٹھائی, دقتیں جھیلی, مصیبتوں پریشانیوں کا سامنا کیا. گہد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے, آپ کے گھٹنے جو ہے وہ ٹوٹ گئے, آپ کا چہرہ خون آلود ہو گیا, آپ پر جادو کیا گیا. یہ مشقتیں, تکلیفیں, پریشانیاں اٹھائی. یہ توحید کی دلیلیں ہیں کہ آپ اللہ نہیں ہیں, اللہ کی خصوصیات صفات آپ کے اندر نہیں ہیں. آپ بھی انسان تھے, ہمارے لیے نمونہ ہے. اور ہم کو دکھ رہا ہے کہ جب آپ یہ مشقتیں اٹھا رہے ہیں, اسباب اختیار کر رہے ہیں, تو دنیا میں کامیابی کے لیے ہم کو بھی محنت کرنا پڑے گی, اسباب اختیار کرنا پڑیں گے اور قربانیاں دے کر اللہ سے دعا مانگنی. یہ نبی کا طریقہ. آگے والا پیراگراف میں جو کہہ رہا تھا غور سے سنیں. ہجرت کے اس تاریخی سفر میں کہہ رہے جو آپ نے احتیاطی تدابیر کی اور جو طریقے اختیار کیے, حضرت علی کو بستر پر سلایا.
یہ دیکھیے بستر پر سلا کے دیکھنے والوں کو جو اندر جھانک رہے تھے ان کو لگتا تھا کہ ہاں سوئے ہوئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود ہیں، جبکہ آپ نکل چکے تھے، بستر پر سلایا. ہاں بکریوں سے قدم کے نشانات مٹائے. ہاں حضرت بکر صدیق کے گھر کے پچھلے راستے سے نکلے. تدبیر دیکھیے سب کر رہے ہیں. ہاں ہمارے یہاں جب لوگ جذباتی ہوتے ہیں تو الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ پیش کر رہے ہیں. حضرت عمر اعلان کر کے نکلے تھے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے زیادہ بہادر تھے. بات کے واقعات سے بالکل صاف ہے، آپ سے زیادہ شجاع کوئی نہیں، بہادر، لیکن آپ چپکے سے جا رہے ہیں. کیوں؟ یہ نمونہ اور مثال ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ کوئی کام کرنا ہے تو کتنی حکمت سے کرنا چاہیے، منصوبہ بندی سے کرنا چاہیے، پلاننگ سے کرنا چاہیے. تو آپ پیچھے کے راستے سے جا رہے ہیں، نئے راستے سے چلنے کے لیے رہنما مقرر کیا. مدینہ کا عام راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے سے جانا ہے تو اس کے لیے رہنما. اب رہنما مسلمان نہیں مل رہا ہے تو غیر مسلم کو لیا جو قابل اعتماد تھا، بکنے والا نہیں تھا، جس پر بھروسہ کیا جا سکتا تھا. ہاں قریش کی سازشوں سے واقفیت کا انتظام کیا کہ قریش کی خبریں ملتی رہیں. ہاں قریش کو مایوس کرنے کے لیے 3 دن تک غار میں قیام فرمایا. 3 دن تک غار میں کیوں ٹھہرے رہے؟ ایک تو یہ کہ خبریں ملتی رہے، دوسرے یہ کہ 3 دن تک جب قریش مکہ نامراد ہو جائیں گے کہ ان کو کہیں ملے نہیں تو اب وہ سوچیں گے کہ اب تو 3 دن گزر گئے، اب کہاں سے کہاں نکل گئے ہوں گے، اب ہمارے ہاتھ نہیں آئیں گے. تو ان کو نا امید کرنے کے لیے 3 دن تک وہاں قیام کیا تاکہ قریش مایوس ہو جائیں. یہ دیکھیے حکمت، مصلحت، ہاں سوچ، دور اندیشی. یہ تمام تدابیر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اختیار کی. اللہ تعالیٰ کی تمام تر ذمہ داری و حفاظت کے باوجود ان وسائل کو برتنے میں آپ نے کوئی تعامل نہیں فرمایا کیونکہ اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. اللہ پر یہ دیکھیے وہی جو میں نے سمجھایا، یہ اس کو ادبی انداز میں کہہ رہے ہیں کہ توکل بھی ہو اور اسباب کو اختیار کرنا. ایک صاحب نے بڑا اچھا جملہ لکھا دوسری کتاب میں کہ توکل کا مقام دل ہے، دل میں اللہ کا بھروسہ ہے، اور اعضاء تدابیر کا مقام اعضاء و جوارح ہے. ظاہر میں ہم کو تدابیر اختیار کرنا ہے، دل کے اندر اللہ پہ بھروسہ کر کے دعا مانگنی ہے. دونوں چیزیں ساتھ ساتھ، دونوں میں سے ایک رہے گی ایک نہیں رہے گی تو کام نہیں چلے گا. آگے بڑھتے ہیں. احتیاط و بچاؤ کے مادی اسباب کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی عنایت نے دونوں مہاجرین کی نگہداشت کی. ایک طرف تدابیر جو ممکن تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ اختیار کیا، حکمتیں اختیار کی. دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ساتھ ساتھ چلتی رہی. یہی رعایت کامیابی کا ستون تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت اصل ہے، بنیاد ہے، جڑ ہے. ہاں اگر کچھ نہ ہو تب بھی اللہ کی مدد ہی کام کرے گی، لیکن اللہ تعالیٰ اسباب کو اختیار کرنے کی تعلیم. دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دریا پار کرنے والے تھے، راستہ بنانا تھا، تو اللہ تعالیٰ یوں ہی کہہ دیتا کہ دریا کو ہم پھاڑ رہے ہیں، اور دریا کا دو حصہ ہٹ جاتا اور راستہ بن جاتا. لیکن اللہ نے کہا اضرب بعصاک الحجر. موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنی لاٹھی کو پانی پر ماریے. قرآن میں ہے اپنی لاٹھی کو پانی پر ماریے. اس سے بعض علماء مفسرین نے یہ سبق بھی نکالا کئی سبق کے ساتھ میں کہ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے تھے اس وقت. تو ایک آدمی جتنا کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا کرنے کا حکم دیا کہ تم اپنی محنت بھی کرو، مدد اللہ کا، نتیجہ اللہ کی طرف سے آئے گا. حضرت مریم علیہ السلام حمل کی حالت میں جب درد ذیل اور زچگی کا وقت آیا تو کھجور کے ایک درخت کے پاس گئے، سورہ مریم میں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَهُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلِ تُسَاقِطْ إِلَيْكَ رَطَبًا جَنِيًّا، کہ اپنی طرف کھجور کے اس درخت کو ہلائیے، اس سے تازہ کھجوروں کے رطب کھجوریں تمہارے سامنے گرے گی. اب سوچئے کہ جب اللہ تعالیٰ حضرت مریم کو کھلانا ہی چاہتا تھا اور کھجور کے درخت تک پہنچا ہی دیا تھا تو پھل بھی گرا سکتا تھا، لیکن کہا کہ تم درخت کو ہلاؤ، جتنا تم کر سکتے ہو اتنا کرو. تو ہماری طرف سے جو ہم کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے، نتیجہ اللہ سے مانگنا چاہیے، دل میں اللہ پر بھروسہ ہو، زبان پر دعا ہو، اور اعضاء و جوارح سے تدبیر اور عمل اور دانش مندی کا اختیار کرنا ہو. تو یہی کہا کہ اگرچہ اللہ کی مدد ہی کامیابی کا ستون ہے لیکن ساتھ ہی اسباب کی رعایت بھی ضروری تھی. ہاں اللہ تعالیٰ کی عنایت کا ظہور درج ذیل مواقع پر ہوا. یہ آخری حصہ میں پیش کر رہا ہوں اس کتاب کے حوالے سے کہ پورے ہجرت کے سفر میں اللہ تعالیٰ کی مدد کہاں کہاں آئی، بالکل کھلے طور پہ. تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلے تو قریش کے جوان دروازے پر کھڑے تھے. قریش کے جوان دروازے پر کھڑے تھے. ہاں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی. سوچئے 14 لوگ کھڑے ہیں کہ اس گھر کے صاحب مکان کو ہم قتل کرنے آئے، اور وہی جب ان کے سامنے سے نکل رہے ہیں
تو ان کی آنکھیں بند ہو گئی, نیند طاری ہو گئی, آنکھیں اندھی ہو گئی. ہاں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سروں پر مٹی ڈالنے کے بعد سورہ یاسین کی ابتدائی آیات تلاوت کرتے ہوئے باہر نکل گئے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھا کیا نا, نہیں دیکھنے دیا, بیچ سے نکل رہے ہیں, مٹی ڈال کے جا رہے ہیں. بعد میں کافی دیر کے بعد ایک آدمی نے کس کے لیے کھڑے ہو, کہا محمد, کہا وہ تو تمہارے سروں پر جو ہے خاک ڈال کے چلے گئے, جھاڑا تو واقعی مٹی تھی. یہ اللہ کی مدد, یہ ہمارے لیے سبق ہے. کسی بھی طاقت سے, دنیا کی کسی طاقت سے جو اسلام اور مسلمانوں کی دشمن ہے, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہمارا تعلق اللہ سے ہے, دین کے لیے جینا مرنے کا سلیقہ ہمیں آتا ہے, اللہ پر بھروسہ ہے, توحید ہے, ایمان ہے, اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور دین پر جمے ہوئے ہیں, تو ناممکن ہے کہ اللہ چھوڑ دے. موسیٰ علیہ السلام کو راستہ دیا, ابراہیم علیہ السلام کو آگ کو ٹھنڈا کر کے اس کو جو ہے محفوظ رکھا حضرت ابراہیم کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شب ہجرت جو ہے لوگوں کے بیچ سے نکال رہا ہے, تو کیا وہ ہمیں اور آپ کو نہیں بچا سکتا؟ کھلا سبق ہے, بہت اہم سبق ہے. اس سبق کی آج ہم کو بہت ضرورت ہے. آگے بڑھے. دوسری, یہ ایک پہلا مقام. دوسرا, غار میں آپ کے قیام کے دوران مشرکین ڈھونڈتے ہوئے ایسی جگہ پہنچ گئے تھے کہ اگر نیچے نظر ڈالیں تو آپ دیکھ لیں گے. بخاری کی روایت میں ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ لوگ اتنے قریب آ گئے کہ مجھے ڈر محسوس ہوا, اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول, اگر انہوں نے اپنے پیروں کی طرف دیکھا تو ہمارے اوپر نظر پڑ جائے گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما, اے ابو بکر, ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ لا تحزن ان اللہ معنا. یہ جملہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ توبہ میں نقل کیا کہ اگر تم لوگ ان کا ساتھ نہیں دیتے تو کوئی بات نہیں. ہاں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان کی مدد کی جب وہ اپنے ساتھی کے ساتھ غار میں تھے. اذ قال لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا, جب انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ ڈرو نہیں, غم نہ کرو, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اب اللہ ہمارے ساتھ ہے کا مطلب کیا؟ ہمارے یہاں صوفی لوگ اور گمراہ عقیدے والے لوگ کہتے ہیں اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے. نہیں, اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے, اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہے. اللہ اپنی ذات کے ساتھ عرش پر مستوی ہے. اس کی بہت سی دلیلیں ہیں, یہ عقیدے کا ایک مسئلہ, پھر کبھی اس کی تفصیل. تو اللہ ہمارے ساتھ ہے, یعنی اس کی مدد ساتھ ہے. اب اگر آپ کہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے, تو اللہ جس طرح ابوبکر صدیق عمر اللہ کے رسول کے ساتھ تھا, ویسے تو ان ڈھونڈنے والے مشرکین کے ساتھ بھی تھا. وہ بھی اللہ کے علم میں تھے, یہ بھی اللہ کے علم میں تھے. لیکن اللہ کیا چیز تھی جو ابوبکر صدیق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی, ان کے ساتھ نہیں تھی؟ وہ اللہ کی مدد ہے. علم دونوں کو تھا, گھراؤ قدرت دونوں اللہ کی قدرت اور گھراؤ نے ان دونوں کو گھیر رکھا تھا. لیکن اللہ اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ مدد اور نصرت کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے. یہ وہی جملہ تھا. ہاں, حضرت موسیٰ نے جب قوم نے کہا کہ ارے فرعون کا لشکر تو آ گیا ہے, موسیٰ ہم گھیر لیے گئے. ہاں, قرآن نے اس کو ذکر کیا, ہاں, کہ انا لمدرکون, کہ ہم کو گھیر لیے گئے. حضرت موسیٰ نے کہا کلا, ہرگز نہیں, انا معی ربی سیہدین, میرے ساتھ میرا رب ہے جو مجھے راستہ دکھائے گا, راستہ دے گا. میرے ساتھ میرا رب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمارے ساتھ اللہ ہے. یہ یقین اگر ہمیں حاصل ہو جائے کہ ہر حالت میں اللہ ہمارے ساتھ ہے, ہم جب نیک ہوں گے, توحید والے ہوں گے, دین پر عمل کرنے والے ہوں گے, تو ہمیں یہ یقین ملے گا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور جب اللہ ہمارے ساتھ ہوگا تو وقت کی کوئی سپر پاور ہو, حکومت ہو, پولیس ہو, کوئی محکمہ ہو, ہمارے خلاف جائے کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. آگے بڑھتے ہیں. غار میں آپ کے قیام کے دوران, ہاں, تو اگر نیچے نظر ڈالیں تو وہ آپ کو دیکھ لیں, لیکن تحفظ کا مزید انتظام یہ ہوا. اب انہوں نے ذکر کیا, عبدالحلیم اویس صاحب نے بھی پتہ نہیں کیسے, کہ دروازے پر مکڑی نے جالا تن دیا, کبوتری نے انڈے دے دیا اور درخت کی ٹہنیاں لٹک آئیں. اس کو دیکھ کر مشرکین کو لگا کہ اگر یہاں کوئی گیا ہوتا تو یہ جالے ٹوٹ جاتے. علامہ ناصرالدین البانی نے بڑی شدت سے اسے رد کیا اور کہا کہ یہ روایت قطعی طور پر ثابت صحیح نہیں ہے. مکڑی کے جالا تننے والی, اگرچہ سیرت کی کتابوں میں اور لوگ واقعہ ہجرت کو بیان کرنے والے اس کو بڑے شد و مت سے بیان کرتے ہیں, علماء بھی بیان کرتے ہیں, لیکن علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کا رد کیا کہ یہ روایت ثابت اور صحیح نہیں ہے. آگے ہم بڑھتے ہیں. ہاں, قریش کے انعام کا لالچ سامنے لے کر سراقہ بن مالک نے آپ کا تعاقب کیا اور قریب بھی پہنچا, لیکن کچھ نہ کر سکا. واقعہ یہ ہوا کہ جب قریب پہنچا تو اس کے گھوڑے کے اگلے پیر دھنس گئے, وہ خود گھوڑے کے نیچے گر گیا, پھر سے اٹھا, پھر سے ایسا کیا. اس کے واقعے کی تفصیل آپ پڑھیں گے کہ اس نے شگون کے تیر نکالے اور وہاں سے چلا, پیچھے سایہ دیکھا تھا اور پھر آپ پیچھے پیچھے گیا ساحل کی طرف, کسی نے آ کے خبر دی, اس کو مطمئن کر دیا اور سو اٹھ کے لالچ میں خود ہی اکیلا نکل گیا. اور جب قریب پہنچ گیا تو گھوڑے کے پیر دھسے, ہاں, گر گیا, پھر سے اٹھا, پھر 2-3 مرتبہ ہوا, تو سمجھ گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے راستے میں زیادہ تر ذکر اور تلاوت کرتے تھے, ابوبکر صدیق نگرانی کر رہے تھے. تو اب ابوبکر صدیق نے بتایا,
ہاں اللہ کے رسول ٹھہر گئے. سراقہ نے آ کر اپنی جان کی پناہ طلب کی کہ مجھے معاف کر دیجئے, میں سمجھ گیا ہاں کہ اللہ کی طرف سے ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ میری طرف سے یہ کھانے پینے کا کچھ سامان ہے قبول کر لیجئے. آپ نے کہا کہ نہیں ہمیں نہیں چاہیے, آپ رکھ لو. تو کہا پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہا کوئی راستے میں ملے تو اسے ہمارے بارے میں اطلاع نہیں دینا. تو سراقہ کہا کہ ٹھیک ہے. اب راستے میں کوئی ملتا تو کہا کہ آگے تک میں دیکھ کے آیا ہوں, کوئی موجود نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, مجھے بھی ایسا لگا تھا لیکن میں گیا ہوں, میں نے چیک کیا تو وہ نہیں ہے, کوئی دوسرے ہیں. تو لوگوں نے کہا کہ دیکھیے انعام کے لالچ میں پکڑنے کے لیے آیا تھا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد محافظ بن کر واپس لوٹا. اور بھی کچھ صحابہ کرام راستے میں ملے, ایمان قبول کیا. 40 صحابہ کرام کا ایک قافلہ ملا, حضرت برا وغیرہ کے, برا بن عازب یا کون سے صحابی تھے. اور پھر آپ جب آگے بڑھے تو یہاں اس کا تذکرہ نہیں ہے. ہاں اس میں سراقہ کے بارے میں کچھ روایتیں یہ بھی ہے کہ آپ نے ان کے بارے میں پیشن گوئی تھی کہ کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے. ہاں ان روایتوں پہ کچھ لوگوں نے کلام بھی کیا ہے, لیکن کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جب قیصر و کسریٰ کے خزانے آئے مال غنیمت میں تو ان کو پہنائے گئے. اس ایک جملے کو اگر یہ روایت درست ہو تو سوچئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خود ہجرت کر رہے ہیں, ابھی خود بے گھر ہو رہے ہیں, اپنا شہر چھوڑنے پہ مجبور ہیں, انتہائی کمزوری کی حالت میں ہیں, اور کیا پیشین گوئی کر رہے ہیں کہ یعنی کسریٰ فتح ہوگا, مسلمان فتح کریں گے, پھر یہ سراقہ اس وقت تک زندہ رہیں گے, مسلمان ہو جائیں گے, ہاں اور پھر ان کو یہ انعام ملے گا. اس میں کئی باتیں آ گئی. نبی کی پیشین گوئی ایسی ہی ہوتی ہے, اور پیشین گوئیاں نبی کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے خبر دی, کوئی انسان ایسا نہیں جا سکتا. پھر یہی سراقہ آپ کا محافظ بن گیا اور قریش کو تلاش کی راہ سے بھٹکا دیا. اتنا انہوں نے تذکرہ کیا. اس کے علاوہ بھی جو ہے ہم اور بھی کچھ ہجرت کے سفر میں پاتے ہیں سبق اور دروس. اس میں سے ایک یہ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے قریب پہنچے تو معبد کے گھر پہنچے. ایک نحیف قسم کی بکری تھی, ریوڑ کی بکریاں چلی گئی تھی. آپ وہاں پہنچے, آپ نے وہاں رک کر پوچھا کہ کیا کوئی بکری دودھ والی ہے؟ کہا یہ کمزور لاگر ہے, ریوڑ کے ساتھ جا نہیں سکتی تھی اسی لیے یہاں رک گئی. تو کہا میں اس کا دودھ دیکھوں گا, دودھ ہوتا گھر میں تو کیا ہے یہ اس بکری کو بھی پلا دیتی. کہا اچھا کیا میں اس کا دونوں کا دیکھو, اس کا تھن یہ تو خود کمزور ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا وہاں ظہور ہوا. آپ نے دعا پڑھی, اس کے تھن پر ہاتھ پھیرا, دودھ سے بھر گیا. آپ نے برتن منگایا, دودھ دہا, اور پھر اس کے بعد آپ نے وہاں موجود لوگوں کو پیش کیا, ابوبکر صدیق کو اور دوسرے لوگوں کو. تو لوگوں نے کہا نہیں پہلے آپ نوش فرمائیں. تو آپ نے کہا ساقی القوم آخرہم شربن, قوم کو پلانے والا پینے میں سب سے آخر میں ہوتا ہے. سب کو پلا دیا, سب نے سیر ہو کر پیا. اس کے بعد آپ نے نوش جاں فرمایا, اور پھر اس کے بعد اور دودھ بھرا ہوا چھوڑ کر اس کو وہاں سے رخصت ہوئے. ان کے شوہر جب آئے, پوچھا یہ گھر میں دودھ کہاں سے آیا؟ ساری بکریاں تو میرے ساتھ تھی اور یہ تو بہت لاغر تھی. تو کہا ایک عجیب و غریب آدمی آیا اور اس کے برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہ دودھ دیا. کہا اس کے بارے میں بیان کرو. معبد نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا جو نقشہ کھینچا وہ سیرت کی کتابوں میں ایک نمونے کے طور پر ہے کہ نہ بہت طویل ہے نہ قصیر تھے, خوبصورت, جاذب نظر, آپ کا رنگ ایسا, آپ کے بال ایسے, آپ کا قد ایسا, بات بہت سنجیدگی سے کرتے, اور جب کوئی بات کہتے ٹھہر ٹھہر کر کہتے, اور ان کے ساتھ میں لوگ ان کی بات کو ماننے کے لیے بالکل بےتاب ہوتے. اس طرح کا نقشہ کھینچا کہ وہ سننے کے بعد ابو معبد ان کے شوہر نے کہا کہ یہ تو وہی صاحب قریش ہے جن کے پکڑنے کے لیے 100 اونٹ کا انعام ہے, میں ان سے ملوں گا. مطلب بعد میں یہ لوگ مسلمان بھی ہو گئے. تو وہ واقعہ بھی ہوا. پھر آپ قبا پہنچے. 10 دن کا مکہ سے چھوڑنے کے بعد, 10 دن کے سفر کے بعد آپ مکہ پہنچے. ربیع الاول کا مہینہ تھا, 8 ربیع الاول, اور یہ 10 دن کا سفر آپ نے قبا میں زیادہ مشہور روایت کے مطابق 4 دن قیام کیا. اس 4 دن کے قیام میں بھی قبا کی بستی میں آپ نے مسجد تعمیر کی, اسلام کی پہلی مسجد حرم کے بعد. لمسجد اسس علی التقوی کی تفسیر کے مطابق مسجد قبا لوگ کہتے ہیں. قبا کی مسجد تعمیر کی. پھر یہاں سے آپ مدینہ تشریف لے گئے. وہاں بنو نجار میں آپ حضرت ابو ایوب کے گھر ٹھہرے, لیکن اس سب سے پہلے آپ نے جو مسجد نبوی کی داغ بیل ڈالی. 2 یتیموں کے گھر کو خریدا, ان کے گھر وہاں کچھ قبر تھی, اس کو اکھاڑ کر قبر کو دوسری جگہ منتقل کیا. اس سے پتہ چلا کہ جہاں قبر ہو وہاں مسجد نہیں بنائی جائے گی. قبر کو ہٹایا گیا, پھر مسجد بنائی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی اپنا گھر بنانے سے پہلے مسجد نبوی تعمیر کی, اور مسجد نبوی سے لگ کر پھر اپنے حجرے بنائے جو بعد میں بعض امہات المومنین کے حجروں کی حیثیت سے وہیں موجود تھے. حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ جس میں آپ مدفون ہیں. یہ ہجرت کا پورا واقعہ اپنے اندر کئی سبق رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کیا جائے, دین کو سب سے زیادہ اہمیت دی جائے. دین کے لیے ساری قربانیاں دی جا سکتی ہے, دین کو کسی چیز کے لیے قربان نہیں کیا جا سکتا. اگر مال چھوٹتا ہے, گھر بار چھوٹتا ہے, وطن چھوٹتا ہے, رشتہ دار چھوٹتے ہیں, چاہے اور ضرورت پڑی تو جان بھی جائے, بچے تو عقیدہ بچے, اسلام بچے.
اس طرح میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہجرت کا یہ ایک سبق ہم اور آپ یاد کر لیں کہ ہماری سب سے قیمتی چیز اور سرمایہ جو ہے یہ گھر بار دولت پیسہ نہیں ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اور اسے لوٹنے کے لیے شیاطین الانس والجن خراب کرنے کی پوری آج کوششیں کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنے اور اپنے بال بچوں کے اس عقیدے کی حفاظت کرنے کا انتظام کرنا چاہیے۔ دوسری چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل، بھروسہ، دین کے لیے قربانی دینا، کامیابی کے لیے قربانی دینا۔ پھر اسی کے ضمن میں یہ جو سابقون الاولون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے ساتھ قربانی دینے والے انصار اور مہاجرین، یہ جو صحابہ ہیں دونوں، ان کی قربانیاں، اس لیے ان کا مقام اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے صحابہ نے ہجرت سے کیا کہتے ہیں فتح سے پہلے سابقون الاولون نے ایک مد اور آدھا مد جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، بعد کے لوگ اگر اس کے مقابلے میں احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرے تو اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ سوچیے تھوڑی دیر کے لیے، احد پہاڑ کے برابر سونا کسی کے پاس آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ آ گیا تو پورا خرچ کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں آ گیا اور خرچ کیا، تب بھی میرے صحابہ جو سابقون الاولون ہیں وہ ایک مد اور آدھا مد، کلو 1.5 کلو سمجھ لیجئے، خرچ کر کیا ہے، اس کے درجے کو نہیں کیوں؟ ان کے خرچ کا جو موقع محل تھا، جو جذبہ تھا، جو حالات تھے، وہ آج اور بعد میں نہیں ہیں۔ صحابہ کرام کی یہ قربانیاں اس وقت کی نظر آتی ہیں۔ اس میں اور بھی ہمارے لیے جیسے منصوبہ بندی کو اختیار کرنا، کسی کام کو گہرائی سے کرنا، مسلمانوں پر آپس میں کس طریقے سے ایک دوسرے پر اعتماد اور رازداری کی رعایت ہونی چاہیے، ایسے اور بھی بہت سے اسباق ہیں۔ محرم الحرام کے آغاز کے وقت ہمیں جس واقعے کو یاد کرنا چاہیے، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عاشورہ کے موقع پر، اور دوسرا ہجرت کے واقعے کو، ہجرت کی تفصیلات کو۔ میں نے کچھ باتیں بیان کی، بہت سی باتیں، بہت سے پہلو وہ چھوٹ گئے ہیں، پھر بھی وقت زیادہ ہو گیا۔ میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا اپنے گھروں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کم سے کم 2 یا 3 معتبر کتابیں رکھیں اور بہت ہی توجہ کے ساتھ خود پڑھیں۔ اپنی خواتین اور بچوں کو ان کو پڑھائیں، اور جو پڑھ نہیں سکتا اس کو سنائیں، لیکن سیرت رسول ضرور پڑھائیں۔ اس سے آپ کی دل کو زندگی ملے گی، آپ کے گھر میں اصلاح ہوگی، برکت ہوگی، اور ہمارے بہت ساری وہ چیزیں جو آج ہم نے چھوڑ رکھی ہیں وہ ہمارے گھروں میں تازہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح دین کو سیکھنے، سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔